अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल पर हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। हर रोज़ एक नई कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को मुकम्मल सुनें। शुक्रिया। कतर की चमकती धूप में जहां बुलंदो बाला इमारतें आसमान को छूती हैं और सड़कों पर महंगी गाड़ियां दौड़ती हैं, वहां एक ऐसा घर भी था जो देखने में जन्नत का टुकड़ा लगता था। वसीओ अरीज बंगला, खूबसूरत बागीचा, नीले पानी का स्विमिंग पूल और हर तरफ आसाइशों का समंदर। ये घर था सलाहुद्दीन साहब का, जो कतर के नामवर बिजनेसमैनों में शुमार होते थे। उनका कारोबार कई मुल्कों तक फैला हुआ था। उनकी शोहरत आसमानों को छूती थी और उनके नाम का रोब दूर दूर तक फैला हुआ था। लोग उन्हें देखकर इज्जत से झुक जाते थे और उनके घर की तरफ इशारा करते हुए कहते थे कि यहाँ रहने वालों ने दुनिया की हर नेमत पा ली है। मगर नेमतों की इस बारिश में भी एक दिल ऐसा था जो भीगने के बावजूद प्यासा था। अनाया, सलाहुद्दीन साहब की इकलौती बेटी, 28 साल की एक खूबसूरत, समझदार और हसास लड़की। उसकी आंखें किसी गहरी झील की तरह थीं, जिनमें पहले कभी रोशनी रहती थी, मोहब्बत रहती थी, ख्वाब रहते थे। वो जब भी घर में होती थी तो उसकी हंसी की गूंज पूरे घर को गर्म कर देती थी। उसकी वालदा समीना बेगम कहती थीं कि अनाया उनके घर की रोशनी है। जब वो मुस्कुराती है तो पूरा घर मुस्कुराने लगता है। और ये सच भी था, क्योंकि अनाया महज एक लड़की नहीं बल्कि इस घर की रूह थी। इस रूह में और भी गहरा रंग उस वक्त भर गया जब अनाया की मंगनी हमज़ा से हुई। हमज़ा, जो एक मुअज़्ज़ज़ घराने का नौजवान था, पढ़ा लिखा, शाइस्ता, मुहज़्ज़ब और खुश शक्ल। अनाया ने जब पहली बार उसे देखा था तो उसे लगा था जैसे दुनिया थोड़ी देर के लिए रुक गई हो। दोनों की मंगनी हुई और फिर उनके दरमियान एक ऐसा रिश्ता परवान चढ़ा जो हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होता चला गया। वो घंटों बातें करते, ख्वाब बुनते, आने वाली ज़िंदगी के नक्शे बनाते। अनाया ने अपने दिल की हर परत उसके सामने खोल दी थी और हमज़ा ने भी अपनी हर खुशी, हर गम अनाया के साथ बांटा था। शादी की तारीख तय हो गई, घर में खुशियों का बाजार लग गया। समीना बेगम ने खुद हर तैयारी पर नज़र रखी। कपड़ों की ख़रीदारी से लेकर जेवरात के इंतखाब तक हर चीज़ बेहतरीन थी। दावतनामे छपवाए गए, मेहमानों की फहरिस्तें बनाई गईं, कैटरिंग बुक हुई, हॉल सजाया गया। अनाया रात को आईने के सामने खड़ी होकर खुद को दुल्हन के रूप में देखने की कोशिश करती और शर्मा कर आंखें झुका लेती। वो दिन गिनती रहती, घड़ियां गिनती रहती, एक एक पल उसकी खुशी में इजाफा करता जाता था। शादी में बस एक हफ्ता ही बाकी था और फिर वो रात आई जिसने सब कुछ बदल दिया। हमजा अपने दोस्तों के साथ बाहर गया था। रात गहरी हो चुकी थी, सड़कें खामोश थीं और बारिश ने सड़कों को फिसलवान बना दिया था। जिस गाड़ी में वो सवार था वो अचानक काबू से बाहर हो गई और एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ डिवाइडर से टकरा गई। गाड़ी मुड़ गई, शीशे बिखर गए और इस तारीक रात में हमजा की सांसें भी बिखर गईं। वो मौके पर ही चल बसा। अनाया को जब ये खबर मिली तो वो अपने कमरे में बैठी अपने जोड़े पर कुछ कशीदाकारी की बारीकियां देख रही थी। उसकी वालदा ने कांपते हाथों से उसका कंधा थामा और बताया कि हमजा नहीं रहा। अनाया के हाथ से जोड़ा गिर गया। वो खामोश रही, बिल्कुल खामोश, जैसे किसी ने उसकी आवाज़ छीन ली हो, जैसे किसी ने उसके सांसें रोक दी हों। फिर उसके मुंह से सिर्फ एक लफ्ज़ निकला, नहीं, और वो वहीं बैठ गई, पत्थर की तरह बेजान, बेहिस, जैसे उसके अंदर का तमाम वजूद एक ही लम्हे में रेजा रेजा हो गया हो। उस रात अनाया के साथ उसके ख्वाब भी मर गए, उसकी हंसी भी मर गई और वो अनाया भी मर गई जो कभी घर की रोशनी हुआ करती थी। बाहर बारिश होती रही, अंदर खामोशी फैलती रही और एक भरे पूरे घर में एक लड़की का दिल हमेशा के लिए उजड़ गया। वो रात बहुत लंबी थी और उस रात के बाद जो सुबह आई वो अनाया के लिए सुबह नहीं थी, वो एक और तारीकी थी जिसका कोई अंत नज़र नहीं आता था। जिंदगी रुक गई थी, घड़ी की सुइयां जैसे जम गई थीं और अनाया की दुनिया उस एक रात में हमेशा के लिए बदल गई थी। हमजा की मौत के बाद अनाया के घर में जो सन्नाटा छा गया वो किसी आम खामोशी जैसा नहीं था।
یہ وہ خاموشی تھی جو دیواروں میں اتر جاتی ہے، جو ہوا میں گھل جاتی ہے اور جو انسان کے سینے پر اس طرح بیٹھ جاتی ہے کہ سانس لینا بھی بوجھ لگنے لگتا ہے۔ گھر وہی تھا، کمرے وہی تھے، فرنیچر بھی وہی تھا، مگر سب کچھ جیسے بے روح ہو گیا تھا۔ جن کمروں میں کبھی انایا کی ہنسی گونجتی تھی، وہاں اب صرف اس کے آنسوؤں کی نمی رہ گئی تھی۔ انایا نے خود کو اپنے کمرے میں بند کر لیا۔ پہلے ایک دن، پھر 2 دن، پھر ہفتہ، پھر مہینہ وہ دروازہ نہیں کھولتی تھی، کھڑکی کے پردے نہیں ہٹاتی تھی اور کسی سے بات بھی نہیں کرتی تھی۔ اس کی والدہ سمینہ بیگم گھنٹوں دروازے کے باہر بیٹھ کر روتی رہتی، دستک دیتی رہتی اور اندر سے کوئی آواز نہ آتی تو دیوار سے سر لگا کر چپ چاپ بیٹھ جاتی۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ اپنی بیٹی کو کیسے بچائیں، کیسے اس کے اندر کے اندھیرے کو روشنی میں بدلیں۔ صلاح الدین صاحب جو ہمیشہ ہر مسئلے کا حل تلاش کر لیتے تھے، اس بار بے بس کھڑے تھے۔ ان کی دولت، ان کی طاقت، ان کا اثر و رسوخ، سب کچھ اس ایک درد کے سامنے بیکار نکلا۔ کمرے کے اندر انایا کی کیفیت وہی تھی جو کسی ڈوبتے ہوئے انسان کی ہوتی ہے، جسے معلوم ہو کہ وہ ڈوب رہا ہے مگر ہاتھ اٹھانے کی ہمت نہ ہو۔ وہ بستر پر لیٹی رہتی، چھت کو تکتی رہتی اور حمزہ کی یادیں ایک ایک کر کے اس کے ذہن میں آتی رہتی، جیسے کوئی پرانی فلم بار بار چلائی جا رہی ہو۔ وہ لمحہ جب حمزہ نے پہلی بار اس کے لیے پھول لے کر آیا اور اسے دیے، وہ شام جب وہ دونوں سمندر کنارے بیٹھے تھے اور حمزہ نے کہا تھا کہ وہ انایا کے بغیر ایک دن بھی نہیں گزار سکتا، وہ رات جب انہوں نے مل کر اپنے گھر کی تصویریں بنائی تھیں، وہ صبح جب حمزہ نے فون کر کے صرف یہ کہا تھا کہ آج کا دن تمہارے بارے میں سوچتے ہوئے شروع ہوا، یہ یادیں انایا کے لیے خزانہ بھی تھیں اور زہر بھی، کیونکہ وہ جتنا انہیں یاد کرتی اتنا ہی درد تازہ ہو جاتا تھا۔ کھانا میز پر رکھا جاتا تو ٹھنڈا ہو کر واپس چلا جاتا، دوائیں رکھی جاتی تو ان کو ہاتھ نہ لگایا جاتا، کپڑے بدلنے کی خبر کم سے کم ہوتی اور نہانے کا تو جیسے خیال ہی نہیں رہا تھا۔ انایا کے چہرے پر جو رنگ کبھی گلاب کی طرح کھلا ہوا رہتا تھا وہ پیلا پڑ گیا، اس کی آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے پڑ گئے، ہونٹ خشک ہو گئے اور بال الجھ کر بے ترتیب ہو گئے۔ وہ لڑکی جو کبھی آئینے کے سامنے گھنٹوں کھڑی رہتی تھی، اب آئینے کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی، شاید اس لیے کہ آئینے میں وہ چہرہ نظر آتا تھا جسے دیکھنے کے لیے حمزہ کی آنکھیں نہیں تھیں۔ صلاح الدین صاحب نے پہلے گھر کے قریب کے ڈاکٹر کو بلایا، ڈاکٹر نے دوائیں لکھ دیں اور کہا کہ وقت لگے گا، صبر رکھیں، مگر وقت گزرتا گیا اور حالت بہتر نہیں ہوئی۔ پھر ماہر نفسیات کو بلایا گیا، 1 سے 2، 2 سے 3، انایا ان کے سامنے بیٹھتی تو پھر بھی اور نہ بیٹھتی تو بھی، ان کی باتیں سنتی تو بھی اور نہ سنتی تو بھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سب اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر اسے ٹھیک نہیں ہونا تھا، کیونکہ اس کے نزدیک ٹھیک ہونا گویا حمزہ کو بھلا دینا تھا، اور یہ وہ کرنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اپنے درد کو سینے سے لگائے رکھنا چاہتی تھی، کیونکہ یہی درد اس کے اور حمزہ کے درمیان آخری رشتہ تھا۔ سمینہ بیگم نے ایک بار انایا کو سفر پر لے جانے کی کوشش کی، یورپ کا منصوبہ بنایا، سوئٹزرلینڈ کی برف پوش وادیاں، پیرس کی روشنیاں، لندن کی مصروف گلیاں۔ انایا چلی بھی گئی کیونکہ اس میں انکار کرنے کی بھی طاقت نہیں بچی تھی، مگر وہ ہر جگہ بس جسمانی طور پر موجود رہی، اس کی روح جیسے قطر میں ہی رہ گئی تھی، اس کمرے میں، ان یادوں میں، اس درد میں۔ وہ پیرس کے ایفل ٹاور کے سامنے کھڑی ہوئی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ حمزہ نے ایک بار کہا تھا کہ وہ اسے یہاں لائے گا۔ ہنی مون پر سوئٹزرلینڈ کی برف دیکھ کر وہ واپس کمرے میں چلی گئی، کیونکہ حمزہ کو برف بہت پسند تھی اور اس نے کہا تھا کہ وہ انایا کے ساتھ کبھی برف میں کھیلنا چاہتا ہے۔ ہر خوبصورت جگہ اسے اس کی یاد دلاتی تھی اور ہر یاد اسے اور توڑ دیتی تھی۔ سفر سے واپسی پر انایا پہلے سے بھی زیادہ خاموش ہو گئی تھی، اس نے کمرے کا دروازہ پھر بند کر لیا اور اس بار ایسا لگا جیسے وہ باہر ہی نہیں آنا چاہتی۔ سمینہ بیگم رات کو صلاح الدین سے لپٹ کر روتی اور کہتی کہ مجھے ڈر لگتا ہے، ہم اپنی بیٹی کو کھو رہے ہیں۔ صلاح الدین صاحب کی آنکھیں بھی نم ہو جاتی، مگر وہ کچھ نہیں کہہ سکتے تھے، کیونکہ ان کے پاس بھی کوئی جواب نہیں تھا۔ ایک بزنس مین جس نے ساری زندگی مسائل حل کیے تھے، آج اپنی بیٹی کے ٹوٹے ہوئے دل کا حل نہیں نکال سکتا تھا۔
वक्त गुजरता रहा, मौसम बदलते रहे और अनाया के कमरे की खिड़की बंद रही। 1 साल गुजर गया, 12 महीने, 52 हफ्ते, 365 दिन, और अनाया के लिए ये सब एक ही लंबी, थका देने वाली बेअंत रात की तरह थे, जिसकी कोई सुबह नहीं आती थी। घर में सब ने जैसे ये मान लिया था कि अनाया अब ऐसी ही रहेगी। ये खामोशी अब इस घर का हिस्सा बन चुकी है और इस दर्द का कोई इलाज नहीं है। मगर समीना बेगम का दिल मानने को तैयार नहीं था। एक माँ का दिल कभी हार नहीं मानता, चाहे हालात कितने ही मायूस क्यों ना हो जाएं। उस दिन सलाहुद्दीन साहब और समीना बेगम को एक ज़रूरी कारोबारी सफ़र पर जाना था। 2 दिन का सफ़र था। अबू धाबी में एक अहम मीटिंग थी जिसे टाला नहीं जा सकता था। जाने से पहले समीना बेगम अनाया के कमरे के दरवाजे पर आईं और आहिस्ता से दस्तक दी। अनाया ने दरवाज़ा खोला तो समीना बेगम ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया, उसकी पीली थकी हुई आंखों में देखा और कहा, बेटा, हम 2 दिन में वापस आ जाएंगे, ख्याल रखना अपना। अनाया ने कोई जवाब नहीं दिया, बस आहिस्ता से सर हिला दिया। समीना बेगम चली गईं, मगर जाते जाते उनका दिल भारी था। उन्हें अपनी बेटी की फिक्र थी, क्योंकि वो जानती थीं कि अनाया ने आज भी कुछ नहीं खाया था। जाते वक्त उन्होंने अनाया के पसंदीदा रेस्तरां से खाना ऑर्डर कर दिया। वो रेस्तरां जहां अनाया को बचपन से जाना पसंद था, जहां का मखसूस कौरमा और नान देखकर कभी अनाया की आंखें चमक उठती थीं। शायद वो पुरानी खुशबू, वो पुराना जायका अनाया को कुछ देर के लिए कहीं और ही ले जाए। शायद उसके अंदर कहीं कोई पुरानी याद जाग उठे, जो सिर्फ दर्द की नहीं बल्कि ज़िंदगी की भी हो। समीना बेगम ने रेस्तरां को फ़ोन किया, ऑर्डर दिया और कहा कि घर पर पहुंचा दें। कुछ देर बाद बाहर गेट की घंटी बजी। अनाया बरामदे में बैठी थी, अपनी मामूल की जगह, वही कुर्सी जिस पर वो घंटों बैठकर बागीचे को तका करती थी। बगैर कुछ देखे, बगैर कुछ सोचे, बस यूं ही उसकी गोद में हमजा की एक पुरानी तस्वीर थी, जिसे वो उंगलियों से आहिस्ता आहिस्ता सहला रही थी। घंटी की आवाज़ पर उसने सर उठाया और देखा कि गेट पर एक नौजवान खड़ा है, बाइक पर, हाथ में खाने का थैला लिए। उसने आवाज़ दी, मैडम, ऑर्डर आ गया है। अनाया उठी, आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई गेट की तरफ आई। आशिर ने थैला आगे बढ़ाया और मुस्कुरा कर कहा कि गर्म है अभी, फ़ौरन खा लीजिएगा। अनाया ने थैला पकड़ा, मगर न जाने क्यों उसके कदम नहीं उठे। वो वहीं खड़ी रही और अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, खामोशी से, बगैर किसी आवाज़ के, जैसे किसी ने अंदर का कोई बंद दरवाज़ा खोल दिया हो। आशिर हैरान हुआ। वो जाना चाहता था, मगर किसी को इस हाल में छोड़ना उसकी फितरत में नहीं था। वो रुक गया और आहिस्ता से बोला, खैरियत तो है ना? बस इतना काफ़ी था। इन 3 लफ्ज़ों में कोई रस्म नहीं थी, कोई दिखावा नहीं था, सिर्फ एक सादा इंसान का सादा सा सवाल था। और अनाया के लिए यही सादगी नाकाबिले बर्दाश्त हो गई। उसने रोना शुरू कर दिया और फिर रुकी नहीं। आशिर के इस एक सादा सवाल ने अनाया के अंदर जैसे कोई बंद दरवाज़ा तोड़ दिया था। वो आंसू जो महीनों से सीने में बंद थे, जो रात के अंधेरे में तकिए में छुपा लिए जाते थे, आज खुली धूप में एक अनजान शख्स के सामने बह रहे थे। अनाया खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि ये क्या हो रहा है। क्यों वो एक डिलीवरी बॉय के सामने अपना दिल खोल रही है? क्यों उसके मुंह से अल्फाज निकल रहे हैं जो उसने महीनों से किसी को नहीं कहे थे, यहाँ तक कि अपनी माँ को भी नहीं। आशिर ने अपनी बाइक एक तरफ खड़ी की और गेट के पास ही ज़मीन पर बैठ गया। उसने कोई तकल्लुफ़ नहीं किया, कोई रस्मी बात नहीं की, बस खामोशी से वहाँ मौजूद रहा, जैसे कह रहा हो कि मैं यहाँ हूँ, बोल सकते हो। अनाया ने पहले टूटे टूटे जुमलों में बात शुरू की, फिर आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ निकलने लगा। उसने हमज़ा के बारे में बताया, उस हादसे के बारे में, उस रात के बारे में जब खबर आई थी, उस सुबह के बारे में जब उसने पहली बार महसूस किया था कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। उसने बताया कि वो कैसे हर रात हमज़ा की आवाज़ सुनने की कोशिश करती है, कैसे वो अभी भी उसके कपड़ों की खुशबू अपने कमरे में महसूस करती है, कैसे वो रोज़ सुबह उठती है और एक लम्हे के लिए भूल जाती है और फिर अचानक याद आता है और वो दिन शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाता है। आशिर ने सब सुना, बगैर काटे, बगैर दरमियान में बोले, बगैर उसे चुप कराने की कोशिश किए।
وہ بس سنتا رہا اور اس کی آنکھوں میں وہ تکلیف تھی جو جھوٹی نہیں ہو سکتی تھی۔ جب عنایا خاموش ہوئی تو عاشر نے کچھ دیر کے بعد آہستہ سے کہا کہ جو چلے جاتے ہیں وہ واپس نہیں آتے۔ یہ سچ ہے اور یہ سچ بہت ظالم ہے، مگر جو رہ جاتے ہیں ان کے پاس دو راستے ہوتے ہیں، یا تو وہ بھی اندر سے مر جائیں یا پھر اس کی یاد کو اپنی طاقت بنا کر آگے بڑھیں۔ تم ابھی پہلا راستہ چن رہی ہو اور شاید تمہیں لگتا ہے کہ یہی محبت کا تقاضا ہے، مگر کیا جو تم سے محبت کرتا تھا وہ یہی چاہتا تھا تمہارے لیے؟ عنایا نے اس کی بات سن کر اسے تکا۔ یہ وہ جملہ تھا جو کسی ماہر نفسیات نے نہیں کہا تھا، کسی ڈاکٹر نے بھی نہیں کہا تھا، کسی رشتہ دار نے نہیں کہا تھا۔ سب نے اسے ترس کھا کر دیکھا تھا، سب نے اسے سہارا دینے کی کوشش کی تھی، مگر کسی نے یہ سوال نہیں کیا تھا کہ کیا حمزہ یہ چاہتا؟ یہ سوال عنایا کے دل میں کہیں بہت گہرا اتر گیا اور وہاں جا کر کچھ ہلا گیا جو مہینوں سے جمی ہوئی برف کی طرح ساکت تھا۔ عاشر نے مزید کہا کہ میں نہیں جانتا کہ درد کیسا ہوتا ہے۔ جب کوئی اپنا اس طرح اچانک چلا جائے میں اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتا، مگر میں یہ جانتا ہوں کہ جب انسان کے اندر سے جینے کی خواہش مر جاتی ہے تو پھر وہ جسم سے زندہ ہوتے ہوئے بھی دراصل مردہ ہو جاتا ہے، اور یہ کسی کے ساتھ بھی انصاف نہیں ہے، نہ خود اپنے ساتھ، نہ ان لوگوں کے ساتھ جو تمہیں چاہتے ہیں، اور نہ ان کے ساتھ جو تم سے محبت کر کے گیا ہے۔ عنایا خاموش رہی مگر اس کے آنسو رک گئے تھے۔ وہ عاشر کو دیکھ رہی تھی، اس سادہ سے نوجوان کو جو ایک ڈلیوری کرنے آیا تھا اور نہ جانے کیسے اس کی زندگی کے سب سے بھاری لمحے میں اس کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ اس کے کپڑے سادہ تھے، ہاتھ محنت سے کھردرے تھے اور چہرے پر کوئی بناوٹ نہیں تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک ایسی گرمی تھی جو عنایا نے بہت عرصے سے محسوس نہیں کی تھی۔ عاشر نے اٹھتے ہوئے کہا کہ کھانا کھا لینا، گرم ہے ابھی۔ پھر وہ اپنی بائک کی طرف مڑا۔ عنایا نے اچانک کہا، رکو۔ عاشر رک گیا۔ عنایا نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا عاشر۔ عنایا نے کہا، عاشر، تم نے آج جو کہا یہ پہلی بار کسی نے مجھے اس طرح سمجھایا ہے۔ شکریہ۔ عاشر نے بس ہلکا سا سر ہلایا، مسکرایا اور چلا گیا۔ عنایا وہیں کھڑی رہی، تھیلا ہاتھ میں لیے اس جگہ کو دیکھتی رہی جہاں ابھی عاشر کھڑا تھا۔ اس کے اندر کچھ بدلا تھا، بہت معمولی سا، جیسے کسی بند کمرے میں ہوا کا ایک ہلکا سا جھونکا آیا ہو۔ اتنا تو نہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے، مگر اتنا ضرور کہ سانس لینا تھوڑا آسان لگا۔ وہ گھر کے اندر آئی، میز پر بیٹھی اور پہلی بار مہینوں بعد اس نے کھانے کا ڈھکن کھولا اور ایک نوالا منہ میں رکھا۔ باہر شام ڈھل رہی تھی اور آسمان پر پہلی بار کچھ عرصے بعد عنایا کو ستارے نظر آئے۔ اگلے دن جب سمینہ بیگم اور صلاح الدین صاحب سفر سے واپس آئے تو انہوں نے کچھ مختلف محسوس کیا۔ گھر وہی تھا، کمرے وہی تھے، مگر کہیں کچھ بدلا ہوا تھا۔ سمینہ بیگم نے دیکھا کہ عنایا کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور وہ کھڑکی کے پاس بیٹھی باہر دیکھ رہی ہے۔ یہ معمول کی بات لگتی تھی، مگر سمینہ بیگم کے لیے یہ ایک بہت بڑی بات تھی، کیونکہ عنایا کے کمرے کا دروازہ مہینوں سے بند رہتا تھا، اور آہستہ سے وہ اندر آئیں اور عنایا کے پاس بیٹھ گئیں۔ عنایا نے انہیں دیکھا اور آہستہ سے کہا، امی، آپ آ گئیں؟ سمینہ بیگم کا دل بھر آیا، کیونکہ عنایا کی آواز میں ایک عرصے بعد کوئی گرمی تھی، کوئی زندگی تھی۔ سمینہ بیگم نے پوچھا کہ کھانا کھایا تھا کل؟ عنایا نے کہا، ہاں، جو آپ نے بھیجا تھا وہ کھایا۔ یہ سن کر سمینہ بیگم نے چپ چاپ عنایا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور آنکھیں بند کر لیں جیسے کوئی شکرانے کی دعا مانگ رہی ہوں۔ انہوں نے زیادہ سوال نہیں کیے، کچھ زیادہ نہیں بولیں، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ ابھی اس لمحے کو بس محسوس کرنا ہے، توڑنا نہیں ہے۔ شام کو جب صلاح الدین صاحب بھی گھر آئے تو عنایا نے خود ڈرائنگ روم میں آ کر ان سے ملاقات کی۔ صلاح الدین صاحب حیران ہوئے، مگر انہوں نے بھی کوئی خاص رد عمل ظاہر نہیں کیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ عنایا کو لگے کہ اس کی یہ چھوٹی سی واپسی ایک بڑا واقعہ ہے اور وہ پھر سے سکڑ جائے۔ انہوں نے بس اسے گلے لگایا اور کہا کہ ہم آ گئے بیٹا۔ عنایا نے بھی ان سے لپٹ کر کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کر دیں۔ رات کو جب عنایا سو گئی تو سمینہ بیگم نے صلاح الدین صاحب کو بتایا کہ کل کھانا ریستوران سے آیا تھا اور جو لڑکا لے کر آیا تھا اس نے عنایا سے بات کی۔
عنایا نے خود بتایا تھا کہ اس نوجوان نے اسے کچھ ایسی باتیں کہیں جو اس کے دل میں اتر گئیں۔ صلاح الدین صاحب نے سوچا اور کہا کہ یہ اتفاق تھا یا کچھ اور، مگر اگر اس بات نے عنایا کو کچھ دیا ہے تو اللہ کا شکر ہے۔ اگلے چند دن عنایا میں آہستہ آہستہ تبدیلی آتی رہی۔ وہ صبح کمرے سے نکلنے لگی، ناشتے کی میز پر آنے لگی، کبھی کبھی باغیچے میں بھی چلی جاتی، مگر اس کے ذہن میں عاشر کی باتیں گھوم رہی تھیں۔ وہ جملہ جو اس نے کہا تھا کہ کیا جو تم سے محبت کرتا تھا وہ بھی یہی چاہتا تھا تمہارے لیے، یہ جملہ عنایا کے اندر کسی ایسی جگہ جا کر بیٹھ گیا تھا جہاں سے وہ ہلنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ رات کو سوچتی کہ حمزہ واقعی کیا چاہتا تھا اس کے لیے۔ وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ تمہاری مسکراہٹ میری خوشی ہے، تو کیا وہ چاہتا ہے کہ وہ مسکراہٹ ہمیشہ کے لیے بجھ جائے؟ یہ سوال عنایا کو بے چین کرتا تھا، اور یہی بے چینی اس کے اندر کہیں زندگی کی ایک ہلکی سی لہر پیدا کر رہی تھی۔ ایک دن عنایا نے اپنی والدہ سے کہا کہ امی، میں اس لڑکے سے دوبارہ بات کرنا چاہتی ہوں جو کھانا لایا تھا۔ سمینہ بیگم نے حیرت سے پوچھا، کیوں؟ عنایا نے کہا کہ پتہ نہیں، مگر اس نے جو کہا وہ مجھے سوچنے پر مجبور کر رہا ہے، اور میں اس سے مزید بات کرنا چاہتی ہوں۔ سمینہ بیگم نے ریستوران میں فون کیا اور عاشر کا نمبر لیا۔ جب انہوں نے عاشر کو فون کیا اور کہا کہ ہماری بیٹی آپ سے بات کرنا چاہتی ہے، تو عاشر پہلے چونکا، پھر سادگی سے کہا کہ جی، جب چاہیں۔ عنایا نے خود عاشر کو فون کیا۔ پہلے کچھ دیر خاموشی رہی، پھر عنایا نے کہا کہ تم نے جو کہا تھا وہ مجھے بہت دنوں سے سوچنے پر مجبور کر رہا ہے۔ عاشر نے کہا کہ میں نے تو بس جو محسوس کیا وہ کہہ دیا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ صحیح کہا یا غلط۔ عنایا نے کہا کہ صحیح کہا تھا، اور شاید پہلی بار کسی نے مجھے ترس کھانے کی بجائے سچ بتایا۔ عاشر نے جواب دیا کہ ترس تو ہر کوئی کھا سکتا ہے، مگر کسی کو سچ سنانا مشکل کام ہے، اور میں نہیں جانتا کہ میں نے وہ سچ صحیح وقت پر کہا یا نہیں۔ عنایا نے کہا، بالکل صحیح وقت پر کہا۔ یہ پہلی بار تھا کہ عنایا نے کسی سے اس طرح بات کی تھی، بغیر آنسوؤں کے، بغیر درد کے بوجھ کے، ایک عام انسان کی طرح۔ فون رکھنے کے بعد وہ کچھ دیر بیٹھی رہی، اور اسے محسوس ہوا کہ اس کے سینے پر جو پتھر رکھا ہوا تھا وہ تھوڑا سا ہلکا ہوا ہے، بہت تھوڑا سا، مگر ہوا ضرور ہے۔ باہر باغیچے میں ہوا چل رہی تھی اور پھولوں کی خوشبو کمرے میں آ رہی تھی۔ عنایا نے کھڑکی کھولی اور پہلی بار مہینوں بعد باہر کی ہوا کو اپنے چہرے پر محسوس کیا۔ یہ ایک چھوٹا سا لمحہ تھا، مگر عنایا کی زندگی میں یہ بہت بڑا قدم تھا۔ سمینہ بیگم نے جب دیکھا کہ عاشر سے بات کرنے کے بعد عنایا میں کچھ تبدیلی آئی ہے، تو انہوں نے صلاح الدین صاحب سے مشورہ کیا۔ دونوں نے مل کر سوچا اور آخرکار یہ فیصلہ کیا کہ عاشر کو گھر میں کسی حیثیت سے رکھا جائے، تاکہ وہ عنایا کے قریب رہ سکے اور اس کی زندگی میں وہ مثبت اثر برقرار رہے جو اس کی ایک ملاقات نے ڈالا تھا۔ صلاح الدین صاحب کو یہ خیال بہت عجیب لگا، ایک بائیک رائڈر کو گھر میں ملازم رکھنا، مگر جب انہوں نے عنایا کی آنکھوں میں کئی مہینوں بعد ایک ہلکی سی چمک دیکھی تو ان کا باپ کا دل مان گیا۔ وہ اپنی بیٹی کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھے۔ عاشر کو فون کیا گیا اور اسے گھر بلایا گیا۔ وہ آیا تو بالکل سادہ لباس میں تھا، نہ کوئی گھبراہٹ تھی اور نہ کوئی مرعوبیت۔ اس نے صلاح الدین صاحب اور سمینہ بیگم سے ادب کے ساتھ ملاقات کی، اور جب انہوں نے اسے بتایا کہ وہ اسے گھر میں ملازمت دینا چاہتے ہیں تو اس نے کہا کہ میں کوئی بھی کام کر سکتا ہوں جو آپ کہیں، مگر میرے لیے میری عزت اہم ہے اور میں اس کے ساتھ سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ یہ جملہ سن کر صلاح الدین صاحب نے اسے غور سے دیکھا اور ان کے دل میں اس سادہ نوجوان کے لیے ایک احترام پیدا ہوا۔ انہوں نے کہا کہ یہاں تمہاری عزت محفوظ رہے گی، فکر نہ کرو۔ عاشر گھر میں رہنے لگا۔ اس کا کام خاص طور پر طے نہیں کیا گیا تھا۔ وہ گھر کے چھوٹے موٹے کام کرتا، گاڑی چلاتا، باغیچے کا خیال رکھتا، اور جب عنایا باہر نکلنا چاہتی تو اس کے ساتھ جاتا، مگر سب سے اہم بات یہ تھی کہ وہ عنایا کے قریب رہتا تھا، اور عنایا آہستہ آہستہ اس کے ساتھ بات کرنے لگی تھی۔ پہلے 2-3 جملے، پھر کچھ زیادہ، پھر گھنٹوں کی باتیں۔ عاشر کبھی اس پر کوئی بات تھوپتا نہیں تھا، کبھی اسے مجبور نہیں کرتا تھا کہ وہ خوش رہے یا کہ وہ ماضی کو بھول جائے۔ وہ بس وہاں ہوتا تھا، ایک خاموش سہارے کی طرح جو بولتا نہیں مگر موجود رہتا ہے۔
एक दिन अनाया बागीचे में बैठी थी और आशिर करीब ही पौधों को पानी दे रहा था। अनाया ने अचानक पूछा कि आशिर, तुमने कभी कोई बहुत बड़ा दुख देखा है? आशिर ने पानी वाला पाइप रखा और अनाया के करीब आकर बैठ गया। उसने कहा कि जब मैं 12 साल का था तो मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया था। हम 5 बहन भाई थे, अम्मी अकेली थी और घर में कुछ नहीं था। मैंने छोटी उम्र में काम शुरू कर दिया ताकि अम्मी और बहन भाइयों को कुछ दे सकूं। अनाया ने हैरत से उसे देखा और कहा कि तुमने कभी ये बताया नहीं। आशिर ने कहा कि दुख सुनाने से नहीं जाता, उसके साथ जीना सीखना पड़ता है। ये जुमला अनाया के दिल में उतर गया। दुख सुनाने से नहीं जाता, उसके साथ जीना सीखना पड़ता है। उसने सोचा कि वो पूरा 1 साल दर्द सुनाती रही, डॉक्टरों को, माहिरीन को, अपने आप को, मगर किसी ने उसे ये नहीं बताया कि दर्द के साथ जीना सीखना होगा, उसे ख़त्म नहीं करना, बल्कि उसके बावजूद उसे आगे बढ़ना होगा। आशिर की ज़िंदगी खुद इस बात की मिसाल थी। उसने अपने बाप को खो दिया, मुफलिसी देखी, मुश्किलें उठाईं, मगर वो टूटा नहीं, वो रुका नहीं, वो बढ़ता रहा। उस दिन के बाद अनाया ने आशिर को एक मुख्तलिफ नज़र से देखना शुरू किया। पहले वो उसे बस एक हमदर्द इंसान समझती थी, फिर उसे एक अच्छा दोस्त समझने लगी और अब वो उसमें एक ऐसी ताकत देख रही थी जो उसने पहले कभी किसी में नहीं देखी थी। वो ताकत जो दौलत से नहीं आती, जो तालीम से नहीं आती, जो सिर्फ उस इंसान में होती है जो मुश्किलों को सामने से देखकर भी मुस्कुराता रहे। आहिस्ता आहिस्ता अनाया की ज़िंदगी में रंग वापस आने लगे। वो सुबह उठकर नाश्ता करने लगी, शाम को बागीचे में चलने लगी और कभी कभी आशिर के साथ बातों में इतनी मगन हो जाती कि वक्त का एहसास ना रहता। समीना बेगम दूर से ये सब देखती और दिल में शुक्र अदा करती। सलाहुद्दीन साहब भी महसूस कर रहे थे कि उनकी बेटी वापस आ रही है। वो अनाया वापस आ रही है जो कभी इस घर की रोशनी थी। एक शाम अनाया ने आईने के सामने खड़े होकर अपना चेहरा देखा। पहली बार महीनों बाद उसने अपने आप को गौर से देखा। अपनी आंखों में झांका। आंखें अभी भी थकी हुई थीं, मगर उनमें वो मुकम्मल मुर्दनी नहीं थी जो पहले थी। उसने आहिस्ता से एक हल्की सी क्रीम लगाई, बालों को संवारा और आईने में अपने आप को देखकर पहली बार एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। बहुत हल्की, बहुत नाजुक, मगर हकीकी। ये मुस्कुराहट इस घर में एक मुद्दत बाद वापस आई थी और बाहर बगीचे में आशिर पौधों को पानी दे रहा था, बिल्कुल बेखबर कि अंदर एक लड़की ने आज महीनों बाद पहली बार आईने में अपने आप को देखकर मुस्कुराई है। वक्त एक अजीब चीज़ है, ये रुकता नहीं, चाहे इंसान कितना ही चाहे कि ये ठहर जाए। और जब इंसान इसके साथ चलना शुरू कर दे तो ये उसे कहाँ से कहाँ ले जाता है, इसका अंदाज़ा खुद इस इंसान को भी नहीं होता। अनाया के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। वो दिन जब आशिर पहली बार उसके घर खाना लेकर आया था, उस दिन से अब तक कई महीने गुजर चुके थे और इन महीनों में अनाया की ज़िंदगी में ऐसी तब्दीलियां आई थीं जिनका उसे खुद भी यकीन नहीं आता था। वो अब हर रोज़ सुबह उठती थी और अपने आप को तैयार करती थी, बालों को संवारती थी, हल्का मेकअप करती थी, अच्छे कपड़े पहनती थी। ये सब बातें मामूली लगती हैं, मगर अनाया के लिए ये एक बहुत बड़ी वापसी थी, क्योंकि एक वक्त था जब उसने महीनों आईने को हाथ नहीं लगाया था, जब उसे अपने आप की कोई परवाह नहीं थी, जब वो इस जिस्म में रहते हुए भी इससे बिल्कुल बेताल्लुक थी। अब वो वापस आ रही थी, आहिस्ता आहिस्ता, एक एक कदम, मगर आ रही थी। आशिर अब घर का एक हिस्सा बन चुका था। वो सुबह जल्दी उठता, अपने काम करता, घर की हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ख्याल रखता और शाम को अनाया के साथ बागीचे में बैठकर बातें करता। उनकी बातें अब सिर्फ दर्द और गम तक महदूद नहीं रही थीं। वो ज़िंदगी की आम बातें करते, मौसम की बातें करते, किताबों की बातें करते। आशिर अपने गांव की कहानियां सुनाता और अनाया गौर से सुनती। आशिर की बातों में एक सादगी थी, एक खुलापन था जो अनाया को बहुत पसंद आता था। वो कभी बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोलता था, कभी दिखावा नहीं करता था। जो महसूस करता वही कहता था। एक शाम अनाया ने आशिर से पूछा कि तुम्हारा ख्वाब क्या है। आशिर ने एक लम्हे के लिए सोचा और फिर कहा कि मेरा ख्वाब ये है कि एक दिन मेरी अम्मी को किसी चीज़ की फ़िक्र ना हो, मेरे बहन भाई अच्छे से पढ़ें और मैं उनके लिए वो सब कर सकूं जो मेरे अब्बू नहीं कर सके। अनाया ने उसे देखा और कहा कि बस, अपने लिए कोई ख्वाब नहीं? आशिर ने मुस्कुरा कर कहा कि जब अपने लोग खुश होते हैं
تو وہی اپنی خوشی ہوتی ہے، الگ سے کوئی خواب نہیں دیکھتا میں۔ عنایا کے دل میں کچھ ہوا اس لمحے، ایک عجیب سی گرمی، ایک عجیب سا احساس جسے وہ اس وقت سمجھ نہیں سکی مگر محسوس ضرور کیا۔ دنوں کے ساتھ یہ احساس بڑھتا گیا۔ عنایا نے محسوس کیا کہ جب عاشر گھر میں ہوتا ہے تو اسے اچھا لگتا ہے، اور جب وہ کسی کام سے باہر جاتا ہے تو وہ بے چین رہتی ہے۔ جب وہ مسکراتا ہے تو اسے خوشی ہوتی ہے، اور جب کبھی عاشر کے چہرے پر تھکاوٹ ہوتی ہے تو عنایا کا دل چاہتا ہے کہ وہ پوچھے کہ کیا ہوا۔ یہ سب احساسات اسے الجھا رہے تھے، کیونکہ ایک طرف حمزہ کی یادیں تھیں اور دوسری طرف یہ نئے جذبات تھے جو اسے خود پر غصہ دلاتے تھے۔ وہ سوچتی کہ کیا وہ حمزہ کو بھلا رہی ہے؟ کیا یہ اس کی بے وفائی ہے؟ کیا وہ اتنی جلدی آگے بڑھ سکتی ہے؟ ایک رات عنایا بہت دیر تک سو نہ سکی۔ وہ چھت کو تکتی رہی اور اپنے اندر کے اس طوفان سے لڑتی رہی۔ پھر اس نے آنکھیں بند کیں اور حمزہ کو یاد کیا، اس کا چہرہ، اس کی آواز، اس کی باتیں، اور پھر اس نے محسوس کیا کہ حمزہ کی یاد اب بھی اتنی ہی گہری ہے، اتنی ہی سچی ہے، وہ کہیں نہیں گئی۔ مگر ساتھ ہی اس نے یہ بھی محسوس کیا کہ یہ نئے جذبات اس یاد کو مٹانے نہیں آئے ہیں، یہ بس اس کی زندگی میں ایک نئی روشنی لاتی ہیں۔ دو محبتیں ایک ساتھ ہو سکتی ہیں، ایک جو گزر گئی اور ایک جو آ رہی ہے، اور دونوں سچی ہو سکتی ہیں۔ صبح جب وہ اٹھی تو اس کے دل میں ایک فیصلہ تھا، ابھی پکا نہیں تھا، ابھی کچا تھا، مگر تھا ضرور۔ اس نے ناشتے کی میز پر آ کر اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھ کر چائے پی اور پہلی بار مہینوں بعد اپنی والدہ سے ہنس کر بات کی۔ سمینہ بیگم کی آنکھیں بھر آئیں، مگر انہوں نے آنسو چھپا لیے، کیونکہ وہ اس لمحے کو خوشی سے بھرا رکھنا چاہتی تھیں، غم سے نہیں۔ باہر دھوپ نکلی ہوئی تھی، باغیچے میں پرندے چہچہا رہے تھے، اور عاشر دور گاڑی صاف کر رہا تھا، بالکل بے خبر کہ عنایا کے دل میں اس کے لیے ایک احساس جنم لے چکا ہے جو آنے والے دنوں میں اس دونوں کی زندگی میں بدلنے والا ہے۔ وہ دن آ ہی گیا جس کا عنایا کو خود بھی ڈر تھا اور جس کا انتظار بھی تھا۔ وہ دن جب دل کی بات زبان پر آ جاتی ہے اور انسان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اب خاموش رہنا ممکن نہیں رہا۔ اس دن شام کا وقت تھا، آسمان پر نارنجی اور گلابی رنگ بھرے ہوئے تھے اور باغیچے میں ہوا آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ عنایا اپنی معمول کی کرسی پر بیٹھی تھی اور عاشر قریب ہی ایک درخت کے نیچے بیٹھا کوئی کتاب پڑھ رہا تھا جو عنایا نے ہی اسے پڑھنے کے لیے دی تھی۔ یہ منظر اتنا عام تھا، اتنا روزمرہ کا تھا، مگر عنایا کے دل میں اس لمحے ایک طوفان اٹھ رہا تھا۔ اس نے عاشر کو دیکھا، اس کے جھکے ہوئے سر کو، اس کے ہاتھوں کو جو کتاب تھامے ہوئے تھے، اس کے چہرے پر پڑنے والی شام کی ہلکی روشنی کو، اور اس کے دل نے کہا کہ یہی ہے وہ انسان جو تمہاری خاموشی کو سمجھتا ہے، یہی وہ انسان ہے جس نے تمہیں دوبارہ جینا سکھایا، یہی وہ انسان ہے جس کے بغیر اب یہ گھر، یہ باغیچہ، یہ شام ادھوری لگتی ہے۔ عنایا نے ایک گہری سانس لی اور آہستہ سے کہا، عاشر۔ اس نے کتاب سے نظر اٹھائی اور عنایا کو دیکھا۔ عنایا نے کہا کہ مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ عاشر نے کتاب بند کی اور توجہ سے عنایا کی طرف دیکھا۔ عنایا نے کچھ دیر خاموش رہ کر پھر کہا کہ جب سے تم اس گھر میں آئے ہو میری زندگی بدل گئی ہے۔ تم نے مجھے وہ دیا جو کوئی نہیں دے سکا، تم نے مجھے دوبارہ جینے کا حوصلہ دیا، تم نے مجھے یہ سکھایا کہ درد کے ساتھ بھی زندگی ممکن ہے، اور آہستہ آہستہ میں نے محسوس کیا کہ تمہاری موجودگی میرے لیے ضروری ہو گئی ہے۔ میں نہیں جانتی کہ یہ صحیح ہے یا غلط، مگر میں جھوٹ بھی نہیں بول سکتی۔ عاشر، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ کمرے میں یعنی باغیچے میں ایک گہری خاموشی چھا گئی، ہوا بھی جیسے رک گئی، پرندے بھی جیسے چپ ہو گئے، اور صرف عنایا کے دل کی دھڑکن تھی جو اسے خود سنائی دے رہی تھی۔ عاشر نے عنایا کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں دیکھا جن میں خوف تھا، امید تھی، بے یقینی تھی، اور ایک سچائی تھی جو چھپائے نہیں چھپتی تھی۔ عاشر کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے آہستہ سے کہا کہ عنایا، میں تمہاری زندگی میں ایک ایسے وقت میں آیا جب تم بہت کمزور تھیں، بہت ٹوٹی ہوئی تھیں۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم اپنی تنہائی کو میری موجودگی سے بھرنے کی کوشش تو نہیں کر رہی، کہیں یہ محبت نہیں بلکہ ممنونیت تو نہیں ہے۔ عنایا نے یہ سن کر عاشر کو دیکھا اور اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا، مگر اس نے آنسو نہیں گرنے دیے۔ اس نے کہا کہ میں نے بھی یہی سوچا تھا، میں نے خود سے بھی یہی سوال پوچھا تھا
کئی بار، مگر عاشر ممنونیت اور محبت میں فرق ہوتا ہے، اور میں یہ فرق محسوس کر سکتی ہوں۔ جب تم گھر میں نہیں ہوتے تو مجھے بے چینی ہوتی ہے، جب تم مسکراتے ہو تو میری خوشی بڑھ جاتی ہے، جب تم کوئی بات کرتے ہو تو میں چاہتی ہوں کہ یہ بات ختم نہ ہو۔ یہ ممنونیت نہیں ہے عاشر، یہ محبت ہے، اور میں اسے بہت اچھی طرح جانتی ہوں، کیونکہ میں نے پہلے بھی محبت کی ہے۔ عاشر کی آنکھیں نم ہو گئیں، اس نے عنایا سے نظریں نہیں ہٹائیں، اور کچھ دیر بعد آہستہ سے کہا کہ عنایا، میں ایک بہت غریب لڑکا ہوں، میرے پاس دولت نہیں، حیثیت نہیں، نام نہیں۔ تمہارے ابو جیسے انسان کبھی یہ نہیں مانیں گے۔ تمہاری دنیا اور میری دنیا بہت مختلف ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تمہاری زندگی میں کوئی اور مسئلہ آئے۔ تم پہلے ہی بہت کچھ سہ چکی ہو۔ عنایا نے کہا کہ عاشر، تم نے مجھ سے پوچھا کہ حمزہ کیا چاہتا تھا میرے لیے، تو میں تم سے پوچھتی ہوں کہ تم کیا چاہتے ہو اپنے لیے؟ کیا تمہارے دل میں میرے لیے کچھ نہیں ہے؟ عاشر خاموش رہا۔ عنایا نے کہا کہ جواب دو عاشر، سچ بتاؤ، کیونکہ تم نے ہمیشہ مجھے سچ کہا ہے، تو آج اپنے آپ سے بھی سچ کہو۔ عاشر نے ایک لمبی سانس لی اور کہا کہ ہاں عنایا، میرے دل میں بھی تمہارے لیے بہت کچھ ہے، بہت پہلے سے ہے، مگر میں نے کبھی اسے زبان نہیں دی، کیونکہ مجھے لگا کہ میرا یہ حق نہیں بنتا۔ عنایا نے کہا تو پھر فیصلہ ہو گیا، باقی سب میں دیکھ لوں گی۔ اس رات عنایا اپنے کمرے میں گئی اور بستر پر لیٹ کر چھت کو دیکھتی رہی، مگر اس بار اس کے چہرے پر ایک سکون تھا، ایک اطمینان تھا۔ اس نے حمزہ کو دل میں یاد کیا اور آہستہ سے کہا کہ تم ہمیشہ میری خوشی چاہتے تھے، آج میں نے اپنی خوشی ڈھونڈ لی ہے۔ معاف کرنا اور دعا دینا۔ باہر رات کا آسمان ستاروں سے بھرا ہوا تھا، اور ان میں سے ایک ستارہ شاید حمزہ کا تھا، جو آج عنایا کی اس خوشی پر مسکرا رہا تھا۔ اگلی صبح عنایا نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنے والدین سے بات کرے گی۔ رات بھر وہ سوچتی رہی تھی، الفاظ ترتیب دیتی رہی تھی، یہ سوچتی رہی تھی کہ کیسے کہے گی، کہاں سے شروع کرے گی۔ مگر صبح جب وہ اٹھی تو اس نے سوچا کہ کوئی تیاری نہیں کرنی، کوئی تقریر نہیں کرنی، بس دل کی بات کہنی ہے، جیسے ہے ویسے سیدھی اور سچی۔ وہ ناشتے کی میز پر آئی جہاں اس کے والدین بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ سمینہ بیگم نے اسے دیکھ کر مسکرا کر اسے کہا کہ بیٹھو، اور صلاح الدین صاحب نے اخبار ایک طرف رکھ دیا۔ عنایا نے بیٹھتے ہی کہا کہ ابو، امی، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ سمینہ بیگم نے چائے کا کپ رکھا اور توجہ سے عنایا کو دیکھا۔ صلاح الدین صاحب نے بھی سیدھے ہو کر بیٹھتے ہوئے کہا کہ بولو بیٹا۔ عنایا نے گہری سانس لی اور کہا کہ عاشر کے بارے میں بات کرنی ہے میں عاشر سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میز پر خاموشی چھا گئی، سمینہ بیگم کے ہاتھ رک گئے، صلاح الدین صاحب کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اور کچھ دیر کے لیے کچھ نہیں کوئی بولا۔ پھر صلاح الدین صاحب نے آہستہ مگر سخت آواز میں کہا کہ عنایا، تم کیا کہہ رہی ہو؟ عاشر ایک ملازم ہے، ایک بائک رائڈر، اس کے پاس نہ گھر ہے، نہ دولت، نہ کوئی حیثیت۔ تم ایک امیر گھرانے کی لڑکی ہو، میری بیٹی ہو، تمہارے لیے دنیا کے بہترین رشتے آ سکتے ہیں، اور تم ایک ملازم کی بات کر رہی ہو؟ عنایا نے اپنے باپ کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، ابو، عاشر نے مجھے زندگی واپس دی ہے، جب میں اندر سے مر رہی تھی، جب کوئی میرے درد کو نہیں سمجھ سکا، جب ڈاکٹر اور ماہرین سب ناکام ہو گئے، تب اس سادہ سے لڑکے نے مجھ سے سچ کہا اور مجھے جگایا۔ اس کے پاس دولت نہیں ہے مگر خلوص ہے، اس کے پاس حیثیت نہیں ہے مگر کردار ہے، اور میں نے محسوس کیا ہے کہ میں اس سے محبت کرتی ہوں، سچی اور گہری محبت۔ صلاح الدین صاحب نے میز پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ محبت نہیں ہے عنایا، یہ تمہاری تنہائی ہے جو تمہیں دھوکہ دے رہی ہے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ ہماری عزت کا کیا ہوگا؟ برادری میں کیا منہ دکھائیں گے ہم؟ عنایا کی آنکھیں بھر آئیں، مگر وہ ڈری نہیں، وہ رکی نہیں۔ اس نے کانپتی آواز میں کہا کہ ابو، میں 1 سال پہلے مر چکی تھی، اندر سے۔ آپ نے دیکھا تھا مجھے؟ کیسی تھی میں؟ آپ خود رات کو روتے تھے، امی کمرے کے باہر گھنٹوں بیٹھی رہتی تھی۔ آج جب میں واپس آئی ہوں، جب میں نے دوبارہ جینا شروع کیا ہے، جب میرے اندر خوشی کی کوئی لہر آئی ہے، تو کیا آپ اسے بھی لوگوں کی باتوں کی نظر کر دیں گے؟ کیا آپ کی عزت میری زندگی سے زیادہ اہم ہے؟ یہ جملے صلاح الدین صاحب کے سینے میں اتر گئے۔
مگر ان کی ضد ابھی قائم تھی۔ انہوں نے کہا کہ بات ختم ہوئی، میں یہ رشتہ نہیں مانتا۔ عنایا اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ سمینہ بیگم وہیں بیٹھی رہیں، خاموش سوچتی رہیں۔ شام کو جب صلاح الدین صاحب اپنے کمرے میں بیٹھے تھے تو سمینہ بیگم ان کے پاس آئیں اور ان کے پاس بیٹھ گئیں۔ انہوں نے آہستہ سے کہا کہ سنیں، ہماری بیٹی کو یاد ہے کیسی تھی 1 سال پہلے؟ صلاح الدین صاحب خاموش رہے، مگر سمینہ بیگم نے کہنا جاری رکھا۔ انہوں نے کہا وہ کھانا نہیں کھاتی تھی، آئینے کے سامنے نہیں جاتی تھی، کسی سے بات تک نہیں کرتی تھی، بستر سے نہیں اٹھتی تھی۔ میں رات کو اس کے دروازے کے باہر بیٹھ کر روتی رہتی تھی اور آپ اپنے کمرے میں تکیے میں منہ چھپا کر روتے تھے۔ مجھے معلوم ہے ہم دونوں ڈرتے تھے کہ کہیں ہم اپنی بیٹی کو کھو نہ دیں۔ صلاح الدین صاحب کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ سمینہ بیگم نے کہا کہ آج وہی بیٹی واپس آئی ہے، وہ ہنستی ہے، باہر نکلتی ہے، کھاتی ہے، زندگی میں دلچسپی لیتی ہے، اور یہ سب عاشر کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ لڑکا غریب ہے، ہاں، مگر اس کا کردار اور خلوص کتنے امیر لوگوں میں ملتا ہے۔ اس نے ہماری بیٹی کو کوئی لالچ نہیں دیا، کوئی وعدہ نہیں کیا، بس سچ کہا اور ساتھ رہا۔ کیا ایسے انسان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی؟ صلاح الدین صاحب نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ باغیچے میں عاشر بیٹھا تھا، اکیلا، سادہ، بے فکر۔ اس کے چہرے پر نہ کوئی مطلب تھا، نہ کوئی چالاکی، بس ایک سادہ انسان تھا جو اپنی زندگی ایمانداری سے گزار رہا تھا۔ صلاح الدین صاحب نے سمینہ بیگم کی طرف دیکھا اور ان کی آنکھیں بھری ہوئی تھیں۔ سمینہ بیگم نے کہا کہ دولت اور عزت سب رہے گا، مگر ہماری عنایا دوبارہ نہیں ٹوٹنی چاہیے۔ اسے دوبارہ اس اندھیرے میں نہیں جانا چاہیے۔ اگر اس میں اس کی خوشی ہے تو ہمیں ہاں کہنی چاہیے۔ لوگوں کی باتوں سے زیادہ اپنی بیٹی کی مسکراہٹ اہم ہے۔ صلاح الدین صاحب کافی دیر خاموش رہے، پھر انہوں نے ایک لمبی سانس لی اور کہا، ٹھیک ہے، عنایا کو بلاؤ۔ سمینہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، مگر ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ وہ اٹھیں اور عنایا کے کمرے کی طرف چل دیں، دل میں شکر اور آنکھوں میں خوشی لیے۔ باہر رات اتر رہی تھی اور اس گھر میں ایک نئی صبح کا آغاز ہونے والا تھا۔ جب سمینہ بیگم عنایا کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آئیں تو عنایا بستر پر بیٹھی تھی، گھٹنے سینے سے لگائے، آنکھیں سرخ اور چہرہ اداس۔ سمینہ بیگم نے اس کے پاس بیٹھ کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور آہستہ سے کہا کہ بیٹا، تمہارے ابو نے ہاں کہہ دی ہے۔ عنایا نے ایک لمحے کے لیے اپنی والدہ کو دیکھا، جیسے اسے یقین نہیں آ رہا ہو، جیسے کانوں نے جو سنا ہو وہ دل تک پہنچنے میں وقت لگا رہا ہو۔ پھر اچانک وہ اپنی والدہ سے لپٹ گئی اور زور زور سے رونے لگی، مگر یہ آنسو پہلے والے آنسوؤں سے بالکل مختلف تھے۔ یہ درد کے آنسو نہیں تھے، یہ سکون کے آنسو تھے، خوشی کے آنسو تھے، ایک بوجھ اترنے کے آنسو تھے۔ صلاح الدین صاحب نے عاشر کو اپنے کمرے میں بلایا۔ عاشر آیا تو اس کے چہرے پر ہلکی سی گھبراہٹ تھی، مگر آنکھوں میں وہی سادگی تھی جو ہمیشہ رہتی تھی۔ صلاح الدین صاحب نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور کچھ دیر خاموش رہے، پھر آہستہ سے کہا کہ عاشر، میں ایک باپ ہوں اور میری بیٹی میری دنیا ہے۔ جب وہ ٹوٹ رہی تھی تو میں بھی ٹوٹ رہا تھا، مگر کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ تم نے وہ کیا جو میں نہیں کر سکا، تم نے اسے واپس لایا، میں یہ بھول نہیں سکتا۔ عاشر کی آنکھیں نم ہو گئیں اور اس نے کہا کہ صاحب، میں نے کچھ نہیں کیا، بس عنایا کے اندر جو طاقت تھی وہ خود باہر آئی، میں تو بس وہاں موجود تھا۔ صلاح الدین صاحب نے اسے غور سے دیکھا اور کہا کہ جو اپنی تعریف نہ کرے اور دوسروں کو کریڈٹ دے، ایسا انسان قابل اعتماد ہوتا ہے۔ میں تم پر بھروسہ کرتا ہوں۔ اس کے بعد صلاح الدین صاحب نے عاشر کو اپنے کاروبار میں شامل کیا تاکہ وہ ذمہ داری سیکھے، دنیا دیکھے اور اپنے پیروں پر کھڑا ہو۔ عاشر نے محنت اور لگن سے کام کیا اور صلاح الدین صاحب نے دیکھا کہ اس نوجوان میں وہ جوہر ہے جو بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے، ایمانداری، محنت اور انکساری۔ عاشر اپنے گاؤں گیا، اپنی والدہ کے قدموں میں بیٹھا اور سب کچھ بتایا۔ اس کی والدہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی اور کہا، بیٹا، ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا اور اس لڑکی کو کبھی دکھ نہ دینا جس نے تم پر اعتبار کیا ہے۔ عاشر کی آنکھیں بھر آئیں اور اس نے وعدہ کیا۔ پھر وہ خوبصورت دن آیا جس کا سب کو انتظار تھا۔ عنایا اور عاشر کی شادی ہوئی، سادہ مگر پرخلوص تقریب میں گھر کے قریبی لوگوں کے ساتھ۔
انایا دلہن بنی تو اس کے چہرے پر وہ روشنی تھی جو ایک عرصے سے غائب تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، ایک ایسی مسکراہٹ جو دل کی گہرائی سے آتی ہے اور جسے کوئی چھین نہیں سکتا۔ سمینہ بیگم نے اپنی بیٹی کو دیکھا تو ان کا دل بھر آیا۔ صلاح الدین صاحب نے عاشر کا ہاتھ تھاما اور کہا کہ میری بیٹی کو خوش رکھنا، یہی میری واحد خواہش ہے۔ عاشر نے ان کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا کہ یہ میری زندگی کا مقصد ہوگا۔ زندگی نے انایا کو سکھایا کہ محبت صرف ایک بار نہیں ہوتی اور ٹوٹا ہوا دل دوبارہ جڑ سکتا ہے۔ حمزہ کی یاد انایا کے دل میں ہمیشہ رہے گی، ایک پاک اور سچی یاد کی طرح۔ مگر زندگی رکتی نہیں اور رکنی بھی نہیں چاہیے۔ حقیقی خوشی دولت میں نہیں، حیثیت میں نہیں، لوگوں کی باتوں میں نہیں، بلکہ اس انسان میں ہوتی ہے جو ہمارے ٹوٹے ہوئے وجود کو قبول کرے، ہمیں سچ سنائے اور ہمیں دوبارہ جینا سکھائے۔ عاشر نے یہی کیا اور انایا نے اپنی زندگی میں دوبارہ روشنی پا لی، ہمیشہ کے لیے۔